Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. आज शुभ आपको 5 बजे गुड मॉर्निंग कहते हैं और सारा इज्जत जलाल खुदावंद को देते हैं। वही भला खुदा है, उसी की बड़ाई करते हैं और उसी के नाम को जलाल देते हैं, उसी को धन कहते हैं, उसी को मुबारक कहते हैं। आज शुभ एक बार फिर आपको खुशामदीद वेलकम करते हैं। आए बाइबल के तफसीरी वाज में खुदावंद की हजूरी में आगे बढ़े, उसकी प्यार मोहब्बत भरी बातों को हर रोज़ अपने ईमान की ताजगी के लिए उसके साथ वफादारी में अपनी रूहानी खुराक और आसमानी मन और यीशु मसीह की चाहत और उसकी बातों को जानने के लिए आए आज शुभ एक बार फिर खुदावंद के नाम को जलाल दें और उसी को मुबारक करें, उसी की बड़ाई करें। आए तमजीद करते हुए खुदावंद की आगे बढ़ेंगे और उसी को मुबारक कहेंगे। आए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए सुबह खुदावंद की सताइश करें। खुदावंद की सताइश करें। ज़बूर 92 गाएंगे। तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा। तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा। मेरे रब्बा ई है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। मेरे रब्बा ई है चंगी रीत करना। बड़े ते वेले शफकत तेरी, बड़े ते वेले शफकत तेरी। राहत वेले रहमत तेरी, करिए याद सदात करना शुक्र खुदा। मेरे रब्बा ई है चंगी रीत। दस तारा एक साज बना के, 10 तारा एक साज बना के। भीन बरबत खुश रंग बचा के, करिए याद सदात करना शुक्र खुदा। मेरे रब्बा ई है चंगी। अपने कम्मा तो या रब्बा, अपने कम्मा तो या रब्बा। मैनू तू खुश हाल है कीता, मैनू तू खुश हाल है कीता। करिए याद सदात करना शुक्र खुदा। मेरे रब्बा ई है चंगी रीत। तेरे हथ दिया कारागरिया, तेरे हथ दिया
साज बजावा बे खुशी, साज बजावा करिए याद सदा ते करना, मेरे रब्बा ही है चंगी रीत करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तेरियां सिफतां दे कोने गीत करना, शुक्र खुदा मेरे रब्बा ही है चंगी रीत करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। खुदावंद का शुक्र करते हैं सारी बातों के लिए, और उसकी तारीफ के गीत गाते हैं और उसकी शुक्र करते हैं, उसकी बड़ाई के गीत गाते हैं, उसकी बुलंदी के गीत गाते हैं, उसे धन्यवाद कहते हैं। और शुक्र करना खुदावंद को पसंद है। सारी बातों के लिए, सारे कामों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आए तिलावत खुदाबंदी करेंगे हम। गलतियों के ख़त उसके चौथे बाब में थे, और आए चौथे बाब में खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। और चौथे बाब में, गलतियों दूसरे बाब में दूसरी आयत तक हमने देखा था। आज हम तीसरी आयत से तिलावत खुदाबंदी करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। गलतियों उसका दूसरा बाब और तीसरी आयत से आए तिलावत खुदाबंदी करें। शुक्रगुजारी करते हैं कि हमने दो ग्रंथियों के दोनों पहला दूसरा ख़त उसके दिए हुए फजल से कंप्लीट किया। अब हम गलतियों उसका पहला बाब कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरे बाब की पहली दो आयतें हमने देख ली हैं। आज हम तीसरी आयत से तिलावत करेंगे। लिखा है, हाँ, लेकिन तीतुस भी जो मेरे साथ था और यूनानी है, खतना कराने पर मजबूर ना किया। और ये उन झूठे भाइयों के सबब से हुआ जो छुप कर दाखिल हो गए थे और चोरी से खुश आए थे, ताकि उस आज़ादी को जो हमें मसीह यीशु में हासिल है, जासूस के तौर पर दरियाफ्त करे कि हमें गुलामी में लाए। उनके ताबे रहना हमने घड़ी भर भी मंजूर ना किया, ताकि खुशखबरी की सच्चाई तुम में कायम रहे। और जो लोग कुछ समझे जाते थे, खा वो कैसे ही थे, मुझे इससे कुछ वास्ता नहीं। खुदा किसी आदमी का तरफदार नहीं। उनसे जो कुछ समझे जाते थे, मुझे कुछ हासिल ना हुआ। लेकिन बरक्स इसके, जब उन्होंने ये देखा कि जिस तरह मख्तूनों को खुशखबरी देने का काम पतरस के सपुर्द हुआ, उसी तरह नामख्तूनों को सुनाना उसके सपुर्द हुआ। क्योंकि जिसने मख्तूनों की रसालत के लिए पतरस में असर पैदा किया, उसी ने गैर कौमों के लिए मुझ में भी असर पैदा किया। वाह। 9वीं आयत, और जब उन्होंने उस तौफीक को मालूम किया जो मुझे मिली थी, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के रुकन समझे जाते थे, मुझे बरनबास को दाहिना हाथ देकर शरीक कर लिया, ताकि हम गैर कौमों के पास जाएं और वो मख्तूनों के पास। और सिर्फ यही कहा कि गरीबों को याद रखना, मगर मैं खुद ही इस काम की कोशिश में था। आमीन। हमने दूसरा गलतियों उसके दूसरे बाब की तीसरी आयत से 10वीं आयत तक खुदा के कलाम को तिलावत किया है। आप
جتنے لوگ میرے ساتھ جڑے ہیں اب تک، تو ضرور بیدار ہو کر اپنے خادم کی طرح اچھے سے منہ شو دھو کر اور بیدار ہو کر برش کر کر اور ٹائم سے پہلے خدا کے حضور بائبل کھول کر اور پرستش کر کر تب تلاوت خداوندی کر کر کلام کی سچائیوں کی طرف بڑھے۔ یاد رکھیے کہ آپ جب بیداری سے عبادت کرتے ہیں تو پھر خدا آپ کو بلیس کرتا ہے۔ اگر آپ غفلت سے عبادت کرتے ہیں تو اس کا نقصان آپ کو یہ ہے کہ آپ نے اپنی نیند بھی خراب کی اور آپ اپنے بستر سے بھی نہیں نکلے اور آپ آدھے جاگتے رہے آدھے سوتے رہے، نہ آپ کو دنیاوی آرام مل سکا اور نہ ہی آپ کو روحانی سمجھ مل سکی۔ تو یہ غفلت کی عبادت ہے، تو پھر اس سے نقصان ہوتا ہے اور بجائے برکت کے ہم جو ہے وہ اس برکت کی بجائے شاید ابراہم کی طرح ہم بہت کچھ روحانی کھو دیتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ جتنے صبح خداوند کے لیے اٹھتے ہیں جڑتے ہیں تو آپ ضرور جو ہے بیداری کے ساتھ آئیں، تاکہ پھر آپ اس کی برکت کو بھی دیکھیں گے اپنی زندگی میں بھی اور خدا کا جلال بھی اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ آئیں خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں۔ چلیے جی، دوسرے باب کی تیسری آیت ہم نے پڑھی ہے۔ تو پولوس کو معلوم نہیں کہ اس تجربے کے دوران وہ کیا ہے، بدن سمیت تھا، آئیں جی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تیتس کے معاملے میں بات ہوئی ہے، ذرا پڑھ دیجئے، اور ختنے کے بارے میں، تیتس کے مسئلے میں ختنے پر جو ہے نا ایک بڑی لمبی چوڑی بحث ہوئی ہے۔ آئیں ذرا دیکھیں کیا ہے، تیسری آیت میں پڑھی۔ لیکن تیتس بھی جو میرے ساتھ تھا، لیکن تیتس بھی جو میرے ساتھ تھا، پولوس کے جی، اور یونانی ہے، اور یونانی ہے، مطلب وہ یہودی نہیں تھا، یونانی تھا جی، ختنہ کرانے پر مجبور نہ کیا گیا۔ ہاں، تو یہاں پر لکھا ہے ختنہ کرانے پر مجبور نہ کیا گیا۔ سو یہاں پر شریعت پرستی کا سارا مسئلہ جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ کس معاملے میں؟ تیتس کے معاملے میں، جو شریعت پرست تھے، جو شریعت کو نواز تھے اور جو مسیحیت کو یا مسیحی تعلیم کو یا اس آزادی کو یا ایمان سے حاصل کی اس نجات کو جو نہیں سمجھتے تھے، تو یروشلم کی کلیسیا کے غیر قوم 9 مرید اپنی یہ مجھے موبائل دیجیے گا، رفاقت میں قبول جو ہے اسے کس طریقے سے کرے گی، یا پھر اصرار کرے گی کہ پہلے اس کا ختنہ کیا جائے۔ تو مطلب اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھی یہ یونانی شخص تھا اور اس کا ختنہ نہیں تھا، اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلیسیا کے ابتدائی دن ہے، تو اب اسے قبول کرے گی ختنے کے ساتھ یا بغیر ختنے کے، کیا کرے گی؟ اور اگر یہ ختنہ کراتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب تک بھی یہ ایمان رکھتے ہیں کہ شریعت موسوی شریعت پورے کیے بغیر شاید ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا، تو یا پھر ایسے چلیں گے، یا پھر یہ کہ مسیح نے اپنی جان کا کفارہ دے کر جو ہے ہمیں کسی بھی جو ہے بات کو جو صلیب پر اس نے کفارہ دیا ہے وہ ایمان کے وسیلہ سے ہمیں نجات ملی ہے، ہم پر فضل ہوا ہے، تو یہاں پھر یہ دیکھیں گے۔ تو اصل میں ختنہ کیا، اصل میں ختنہ ہے کیا؟ کیونکہ بہت سارے لوگ عام فہم اسے سمجھتے ہیں، لیکن اچھا ہے کہ اس کو ہم ذرا تھوڑا سا تفصیل میں دیکھ لیں۔ ختنہ جو ہے یہ ایک معمولی سی جرائی ہے، آپریٹ ہے، جو مردوں پر کی جاتی ہے۔ یہ جرائی جو ہے یہ مردوں پر کی جاتی ہے۔ اس میں اس تناسل کے آگے بڑھی ہوئی کھلڑی کا جو ہے وہ اس کو کاٹ ڈالا جاتا ہے، یا اس کھلڑی کو کاٹ ڈالا جاتا ہے۔ سو جب خدا نے ابراہم، پیدائش کی کتاب 7ویں باب کی پہلی 11 آیت میں، جب خدا نے ابراہم اس کی نسل کے لیے ختنہ مقرر کیا تو یہ ان کے ساتھ عہد کا نشان تھا۔ کیا عہد تھا؟ کہ وہ ان کا خدا ہوگا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ پیدائش اس کے 7ویں باب کی پہلی 11 آیت میں۔ اصل میں یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ سو یہ صرف جسمانی نشان نہیں بلکہ روحانی
علامت بھی تھا. کس کے لیے؟ ابراہم کا ختنہ نشان تھا کہ وہ خدا پر ایمان لائے تھے. کہاں پر یہ بات لکھی ہے؟ رومیو 4:11 میں. مطلب یہ صرف جسمانی نشان نہیں تھا، ان کے لیے یہ روحانی ایمان تھا کہ وہ خدا پر ایمان لے کر آئیں. لیکن یہودی جو ہے ایک وقت تھا کہ وہ روحانی مطلب تو بہت جلد بھول گئے اور صرف رسمی طور پر ختنہ کیا کرتے تھے؟ کراتے رہے. اسی لیے جہاں تک خدا کا تعلق ہے یہ رسم ہے تو بے معنی ہو کر رہ گئی تھی. تو نئے عہد نامے میں ختنے کا حکم نہیں ہے، نئے عہد نامے میں انجیل مقدس میں. کیونکہ اب خدا یہودیوں، اب وجہ کیا ہے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ خدا یہودیوں اور غیر قوموں سے یکساں طور پر فضل سے پیش آ رہا ہے. ایمان کے وسیلہ سے، فضل سے، بخشش سے. خدا نے اپنی بخشش سے ہمیں نجات دی، اپنے فضل سے اس نے نجات دی ہے. نجات کے لیے ختنہ ضروری نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ نجات پانا چاہتے ہیں تو میں نے پہلے بھی بتایا انجیل مقدس کوئی بھی عمل آپ کو ایسا نہیں بتاتی کہ جس کے وسیلہ سے آپ نجات پائیں گے. نجات پانے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے یسوع مسیح پر ایمان لا کر آپ نجات پاتے ہیں، اس کے کفارے پر، اس کے کواری سے پیدا ہونے پر، جی اٹھنے پر، مرنے پر، جی اٹھنے پر، آسمان پر جانے اور واپسی آنے پر اور اس کی بادشاہی پر یقین رکھنے سے. اس لیے کہ ہمیں ختنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ ایمان کے وسیلہ سے ہمیں فضل کے وسیلہ سے نجات ملتی ہے. یہ گروہ مختون کہلاتا تھا. گلتیوں 2 باب کی 12ویں آیت میں. اگر مثال کے طور پر فضل سے تو کلیسیا کے ابتدائی دور میں یہودی ایمانداروں کا ایک گروہ جو تھا وہ زور دیتا تھا کہ نجات کے لیے کیا ضروری ہے؟ ختنہ ضروری ہے. ایک گروہ تھا گلتیوں، اس کے 2 باب کی اگر ہم 12ویں آیت پڑھتے ہیں تو ذرا پڑھ دیجئے. تو یہ گروہ زور دیتا تھا کہ جنہیں نجات کے لیے جو ہے وہ ختنہ ضروری ہے. تو اس طریقے سے وہ گروہ جو ہے وہ مختون کہلاتا تھا. یعنی کہ ابتدائی کلیسیا میں کچھ کہتے تھے کہ جی نجات کے لیے ختنہ ضروری ہے، لیکن بائبل کی جو تعلیم ہے یا انجیل مقدس کی وہ ایمان کے وسیلہ سے نجات ہے، ختنے کے وسیلہ سے نہیں، یا دنیا کے کسی بھی عمل کے وسیلہ سے نجات نہیں ہے. نجات یسوع مسیح پر ایمان لانے سے، فضل ہم پر ہوا، بخشش. جی ذرا پڑھ دیجیے 12ویں. ہاں جی. اس لیے کہ یعقوب کی طرف سے چند شخصوں کے آنے سے پہلے تو وہ غیر قوم والوں کے ساتھ کھایا کرتا تھا، مگر جب وہ آ گئے تو مختونوں سے ڈر کر باز رہا اور کنارہ کی. تو یہ مطلب مختلف 2 گروہ ہمیں نظر آتے. اس پر جب ہم آگے جائیں گے تو بات کریں گے. پھر آئیں جب ختنے کی یہ بحث چلی تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ تکرار ہوئی. بعد میں رسولوں کے ساتھ تو فیصلہ جو دیا گیا نجات کے لیے ختنہ ضروری نہیں ہے. فیصلہ کیا دیا گیا؟ دیکھیں جب پولوس کی تیتس کو لے کر اور رسولوں کی جو یسوع کے ساتھ رہے تھے ان کی جب اس پر بحث ہوئی، بات چیت ہوئی، ایک لمبی تکرار ہوئی، بحث ہوئی، تو فیصلہ سنیے کیا دیا گیا تھا. فیصلہ یہ دیا گیا تھا کہ نجات کے لیے ختنہ ضروری نہیں ہے. پولوس کی ایک بڑی فتح جو ہے وہ اس معاملے میں ہوئی اور یروشلم کی اس میٹنگ کا تفصیلی بیان جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ پولوس اور رسولوں میں، پولوس رسول اور باقی رسولوں میں جو اتنی لمبی چوڑی بحث تکرار ہوئی تو اعمال کی کتاب اس کے 15ویں باب میں یہ ساری بحث درج ہے. اس کا مطالعہ بڑے غور سے ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ نجات جو ہے وہ ایمان لانے کے وسیلہ سے یسوع مسیح کے کفارے پر، اور ہمیں اب فضل سے بلایا گیا ہے. اب ہمیں مسیح کے کفارے میں نجات جو ہے وہ بخشش کے طور پر ملی ہے. اس لیے کسی بھی ایسے کوئی بھی عمل سے ہمیں نجات نہیں ملی. تو یہ کہاں پر اعمال کی کتاب میں یہ بحث ہوئی اور اس کا فیصلہ یہ ہوا کہ نجات کے لیے ختنہ ضروری نہیں ہے. آیت 4 آیت ذرا پڑھ دیجئے 2 باب کی. اور یہ ان چھوٹے بھائیوں کے سبب سے ہوا جو چھپ کر داخل ہو گئے تھے اور چوری سے گھس آئے تھے، تاکہ اس آزادی کو جو ہمیں مسیح یسوع میں حاصل ہے جاسوسوں کے طور پر دریافت کر کے. یہ 4 آیت پڑھ رہے ہیں. ہاں جی.
پوری ہو گئی؟ نہیں آگے چلے گئے؟ نہیں، دوبارہ پڑھیں۔ ابھی تک پوری نہیں۔ اور چلے۔ یہ ان جھوٹے بھائیوں کے سبب سے ہوا جو چھپ کر داخل ہو گئے تھے اور چوری سے گھس آئے تھے، تاکہ اس آزادی کو جو ہمیں یسوع مسیح میں داخل ہے جاسوسوں کے طور پر، جو ہمیں یسوع مسیح میں حاصل ہے، ہاں، اور جاسوسوں کے طور پر دریافت کر کے ہمیں غلامی میں لائے۔ اچھا، اب دیکھیے یہاں پر جو جھوٹے بھائیوں کے سبب سے، تو اس کو ذرا انڈر لائن کر دیں کہ دیکھیں اصل میں تو ہمیں بائبل مقدس مسیح پر ایمان کے وسیلہ سے نجات، فضل، بخشش بتاتی ہے، لیکن اب یہ مسئلہ کیسے مطلب کلیسیا میں ایک گروہ پیدا ہوا، کیا ہوا، یہ ختنے کی طرف کیوں آئے اور کیوں زور دیا گیا؟ یہ سچے رسول یا سچے استاد یا سچے پاسبان یا سچے بھائی نہیں تھے۔ بائبل انہیں کہتی ہے کہ کن کی وجہ سے یہ ہوا، اور یہ ان جھوٹے بھائیوں کے سبب سے ہوا۔ اب یہ جھوٹے بھائی کون تھے؟ وہ یہودی نواز یا شریعت نواز یا پھر رسموں کو کے نوازنے والے، تو اس کے پیچھے بھاگنے والے، تو مسیح کے اس کفارے پر غور نہیں کر سکے، تو یہ جھوٹے جو تھے وہ لوگ تھے۔ سو پولوس کو یروشلم جانے کی ہدایت کیوں ہوئی تھی؟ آیت 2 کے شروع کے الفاظ، آیت 4 کے شروع کے الفاظ کو ایک ساتھ رکھیں تو یہ وجہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کیا ہے؟ آیت 2 کے شروع کے الفاظ پڑھیے، آیت 2 کے شروع کے الفاظ پڑھیے، آیت 2 کے، جی دوسرے اور میرا جانا مکاشفہ کے مطابق ہوا۔ ٹھیک ہے، وہاں پر لکھا ہے بس یہ شروع کے الفاظ ہیں، میرا جانا مکاشفہ کے مطابق ہوا، اور آیت 4 کے جو ہیں وہ اور یہ ان جھوٹے بھائیوں کے سبب سے ہوا۔ سو یہ بیان اس بات کا جو انطاکیہ میں پہلے ہو چکی تھی، اعمال کی کتاب 15ویں باب کی پہلی 2 آیات میں ہمیں ملتی ہیں، یعنی کہ یروشلم کے کچھ یہودی استاد جو اپنے آپ کو مسیحی ظاہر کرتے تھے، کسی نہ کسی طرح چھپ کر، بائبل میں اس کو بھی انڈرلائن کریں، یہ جھوٹے بھائی کیا کر چھپ کے آئے تھے، اور یہ اپنے آپ کو کیا کرتے تھے؟ مسیحی ظاہر کرتے تھے۔ ایکچولی یہ مسیحی نہیں تھے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو بھائی ظاہر کرتے ہیں، لیکن وہ سچے بھائی نہیں ہیں۔ کیسے آپ جانیں گے؟ آپ ان کی تعلیمات سے پہچانیں گے۔ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ اس نے بائبل اٹھائی ہے، کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں یہ ویسے دعائیں کرتا ہے، یہ سوچتے ہیں بالکل وہی طریقہ ہے سارا کچھ، تو طریقے دعائیں بائبل اٹھانے سے نہیں ہے۔ آپ کو تعلیم بائبل کی دیکھنی ہوگی کہ بائبل کی تعلیم کیا۔ تو یہ لوگ بھی کیا تھے؟ جھوٹے بھائی تھے، اور چھپ کر آئے تھے اور اپنے آپ کو مسیحی جو ہے وہ ظاہر کرتے تھے، استاد مسیحی ظاہر کرتے تھے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ انطاکیہ کی کلیسیا میں یہ آگے تھے اور تعلیم دیتے تھے۔ کیا تعلیم دیتے تھے؟ ذرا غور سے سنیے، اب تعلیم پتہ چلے گی۔ تعلیم دیتے تھے کہ نجات کے لیے ختنہ ضروری ہے۔ تو اب ذرا آیت دوبارہ پڑھیے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ جھوٹے بھائی تھے، یہ چھپ کر آئے تھے، اور تعلیم یہ کیا دیتے تھے کہ جی نجات جو ہے وہ اس میں۔ تو اس لیے جب ہم دوسرے باب کی دوسری آیت کا شروع والا حصہ، چوتھے باب کے حصہ، تو پولوس یہ بتاتا ہے کہ کیسے میرا ان سے واسطہ پڑا۔ تو جی پڑھیے چوتھی آیت کو دوبارہ سے، ذرا غور سے سنیے۔ اور یہ ان جھوٹے بھائیوں کے سبب سے ہوا۔ یہ ان جھوٹے بھائیوں کے سبب سے ہوا۔ یاد رکھیں کہ تعلیم غلط لوگوں کی وجہ سے ہی آتی ہے۔ جی، جو چھپ کر داخل ہو گئے، چھپ کر داخل ہوئے، یعنی کہ اپنے آپ کو ہائیڈ کیا، ایکچولی اندر وہ کیا تھے، ان کے پاس تعلیمات کیا تھی۔ آج بھی بہت ساری بدعات ہیں جو کلیسیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو چھپ کر گھس آئے ہیں، لیکن اگر ان کے اندر جو تعلیمات ہے، ٹیچنگز ہے، وہ کیا ہیں، وہ بائبل کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں، اس کو جاننا میرا اور آپ کا فرض ہے۔ اور یہ کیسے جانا جائے گا؟ جب تک آپ بائبل کو نہیں جانتے، اس وقت تک آپ کسی بھی تعلیمات کو نہیں جان سکتے۔ جی، اور چوری سے گھس آئے تھے۔ چھپ کر، چوری سے، جھوٹے بھائی، ٹھیک ہے۔ چور ہمیشہ یاد رکھیے کہ ایک چور رستے سے آتا ہے۔ جی، تاکہ اس آزادی کو جو ہمیں یسوع مسیح میں حاصل ہے۔ اچھا، تاکہ اس آزادی کو جو ہمیں مسیح یسوع میں حاصل ہوئی۔ اب ہمیں کیا آزادی حاصل ہوئی؟ کہ ہم یسوع پر ایمان لے کر آئیں۔ ہمیں جو نجات ہے وہ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے، اس کے کفارے پر ایمان لانے سے،
اس کے کنواری سے پیدا ہونے، مصلوب ہونے اور مرنے اور جی اٹھنے اور آسمان پر زندہ جانے اور واپسی آنے پر ایمان لانے کے وسیلہ سے، ابدی بادشاہی اس کی ہے، اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہمیں جو ہے یسوع کے کفارے کے وسیلہ سے بخشش، آزادی ہوئی کہ ہم ہر طرح کی کسی بھی طریقے سے، کسی بھی ٹریڈیشن سے، کسی بھی رول آف ریگولیشن سے، دنیا کی کسی بھی بات سے ہم نجات نہیں پاتے، ہم یسوع مسیح پر، اور یہ بخشش ہے، یہ آزادی ہے، یہ مسیح ہمیں اس کے کفارے نے آزاد کیا۔ تو اس آزادی پر کیا کیا، جھوٹے بھائی آئے، چھپ کر آئے، چوری سے آئے اور یہ تعلیم دے لگے، ہو یار ٹھیک ہے تسی یسوع تے بھی ایمان رکھو لیکن نہ لے بھی کرو۔ آپ نے ایسی باتیں سنی ہوں گی کہ بھی تسی اے بھی کرو تے نہ لے بھی کرو، تو ایسا نہیں ہے۔ بائبل مقدس ہمیں جو ہے وہ دائنے میں چلنا سکھاتی ہے اور سیدھا چلنا سکھاتی ہے، اور بائبل مقدس کی تعلیمات سادی اور سیدھی ہیں، اور خدا ہمیں کبھی بھی کنفیوز نہیں کرتا، اس لیے ہمیں فضل کے وسیلہ سے نجات ملی ہے۔ آئیں 5ویں آیت پڑھیے۔ ان کے تابع رہنا ہم نے گھڑی بھر بھی منظور نہ کیا، واہ۔ تاکہ خوشخبری کی سچائی تم میں قائم ہے۔ سنا آپ نے؟ اب کئی دفعہ ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ میں، ایک دوسرے کے ادب میں، کئی دفعہ ہم خاموش رہ کر، کئی دفعہ ہمیں ان باتوں کا نہیں پتہ تھا، تو پولس اور برنباس نے ان کی برداشت زبردست مخالفت کی۔ کیا کی؟ زبردست مخالفت کی، یعنی کہ وہ غلط تعلیم دے رہے تھے۔ اس معاملے کو طے کرنے کے لیے پولس، برنباس چند اور ایماندار یروشلم گئے تھے، کیونکہ ایک زبردست جب یہ بات سامنے آئی تو پھر تیتس کو لے کر، ان کی تعلیمات کو لے کر، اور برنباس اور چند بھائیوں کو لے کر یروشلم گئے تاکہ وہاں رسولوں، دوسرے بزرگوں کی کیا کریں؟ رائے دریافت کریں۔ تو انہوں نے ذرا بھی برداشت نہیں کی اور ان کی مخالفت کی اور اس پر فیصلہ کیا اور اس پر بیٹھے، اور فیصلہ میں نے آپ کو سنایا کہ مال کی کتاب اس کے 15ویں باب میں یہ دیا گیا کہ نجات کے لیے ختنہ ضروری نہیں ہے۔ جی 6 آیت پڑھ دیجیے۔ اور جو لوگ سمجھے جاتے تھے، خواہ وہ اور کیسے، جو لوگ کچھ سمجھے جاتے تھے، خواہ وہ کیسے تھے، کیسے ہی تھے، مجھے اس سے کچھ واسطہ نہیں، خدا کسی آدمی کی طرفدار نہیں، ان سے جو کچھ سمجھے جاتے تھے مجھے کچھ حاصل نہ ہوا۔ آمین۔ اچھا، اب اس کو ایک انڈر لائن کر دیں، مجھے کچھ حاصل نہ ہوا، یہ ایک اس کو انڈر لائن کر دیں۔ دوسرا اس کو انڈر لائن کر دیں، خدا کسی کا طرفدار نہیں۔ تیسرا اس بات کو کر دیجئے کہ جو کچھ سمجھے جاتے تھے۔ اب ایسے تھا کہ نمبر 1 اس کو انڈر لائن کریں کہ جو کچھ سمجھے جاتے تھے، اور خدا کسی کا طرفدار نہیں، اس کو، اور پھر آخر میں لکھا کچھ حاصل نہ ہوا۔ آئیں ذرا اس بات کو سمجھیں کہ یہ کیا ہے۔ اچھا، جو لوگ یروشلم میں معزز تھے اور کچھ سمجھے جاتے تھے، مطلب معزز تھے اور سمجھے جاتے تھے، ان سے پولس کو کچھ حاصل نہ ہوا، یعنی نہ تو اپنے پیغام کے لیے اور نہ بحیثیت رسول اپنے لیے اس کو کچھ فائدہ ہوا۔ تو یہ وہ پولس کہہ رہا ہے۔ یہ قابل توجہ بات ہے کہ گزشتہ باب میں جو ہم نے پڑھا ہے، پہلے باب میں، اس نے زور دے کر کہا کہ دوسرے رسولوں کے ساتھ اس کی ملاقات کم سے کم رہی، اور اب جب آخر ان کے ساتھ صلح مشورہ کیا تو انہوں نے اتفاق کیا کہ پولس اسی خوشخبری کی منادی کرتا ہے جس کی ہم کرتے ہیں۔ یہ کیسا اہم نکتہ ہے کہ ان یہودی لیڈروں نے اتفاق کیا کہ اس کی خوشخبری میں کسی طرح کا کوئی نقص نہیں ہے۔ ہیلیلویا۔ اب دیکھیں، وہ یسوع کے ساتھ رہے تھے، اور پھر جب یسوع زندہ آسمان پر گئے اور واپسی دمشق کی راہ میں جب پولس پر ظاہر ہوئے، تو پھر مسیح نے اپنے روح سے پولس رسول کو سکھایا، اور ان کی اور اس کی تعلیمات میں ان لیڈروں نے دیکھا کہ کوئی نقص نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ غلط تعلیمات نہیں ہے۔ یہ زبردست بات ہے کہ انہوں نے اس بات کو اتفاق کیا کہ اس کی خوشخبری میں کوئی نقص نہیں ہے، اگرچہ پولس ان سے الگ تھا۔ دیکھا کیسے لگتا کہ میں نے کہا وہ بعد میں اسے بلایا گیا اور یہ پہلے بلائے گئے، وہ یسوع کی زمینی زندگی میں بلائے گئے، اور وہ یسوع کے آسمان پر جانے کے بعد
جو ہے وہ بلایا گیا. وہ خود مختار تھا اور اس نے ان سے تعلیم بھی نہیں پائی تھی, تو بھی ان کے اور اس کی خوشخبری میں بالکل کوئی بھی فرق کیا تھا, نہیں تھا. پولوس کسی صورت میں بھی دوسرے رسولوں سے کمتر ثابت کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا کہ دوسرے رسولوں کو وہ کمتر ثابت کرے. ایسی کوئی ارادہ, کوئی بات اس کے اندر نہیں تھی. وہ صرف یہ کہتا ہے خواہ وہ کیسے ہی تھے. کیا لکھا ہے؟ خواہ وہ کیسے ہی تھے. اس کو بھی انڈر لائن کریں. چوتھی دیکھیں, خدا کسی کا طرفدار نہیں. ایک تو یہ اس نے بتایا کہ مجھے بعد میں بلایا, ان کو پہلے بلایا, اس لیے پولوس کہتا ہے میں ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں. اس کو زمینی خدمت میں بلایا اور اس کو آسمان سے جب وہ آئے یسوع مسیح تو اس پر ظاہر ہوئے. لیکن وہ یہ بتاتا ہے کہ خواہ وہ کیسے ہی تھے, یعنی خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی میں اس کے ساتھ رہے تھے, تو بھی پولوس کی نظروں میں ان کی کوئی اعلیٰ و برتر اختیار حاصل نہیں تھا کہ بھئی اگر وہ یسوع مسیح کے ساتھ زمینی زندگی میں رہے تھے تو وہ پولوس سے اعلیٰ یا برتر تھے. ایسی بات نہیں تھی. خدا خارجی یا ظاہری امتیازات کی بنا پر کسی انسان کی ذاتی یا شخصیت کو قبول نہیں کرتا. تو ایسی بات نہیں ہے. تو اس لیے اس چوتھی آیت میں وہ یہ بتاتا ہے کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے, اور وہ یہ بتاتا ہے جو کچھ سمجھے جاتے تھے تو پھر یہ بتاتا ہے کہ ان سے مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا, اور لیکن انہوں نے میرے پیغام کی, میری اس بات کی تصدیق بھی کی. اور پھر یہ بھی ہم نے دیکھا کہ لکھا ہے کہ خواہ وہ کیسے ہی تھے, یعنی کہ بھئی وہ کیسے بھی تھے, لیکن یہ نہیں کہ وہ مسیح کے ساتھ زمینی زندگی میں رہے تو میرے لیے وہ بالا تر تھے, بلکہ جب ہم ملے تو ہماری روحیں, ہماری تعلیمات سب ایک تھیں. ہلیلویا. تو اس لیے خدا اگر کسی کو پہلے بلاتا ہے یا بعد میں بلاتا ہے تو خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. خدا جس کو جو نعمت چاہتا ہے, برکت چاہتا ہے, بانٹتا ہے. ہلیلویا. تو تعلیمات کو بھی وہ ایک رکھتا ہے. آئیں 7ویں اور 8ویں آیت تلاوت کریں. لیکن برعکس اس کے سبب انہوں نے یہ دیکھا کہ جس طرح مختونوں کو خوشخبری دینے کا کام پطرس کے سپرد ہوا. ہاں, پطرس کو دائرہ لگائیں اور نامختونوں کو جو ہے وہ مختونوں کو دائرہ لگائیں. جی. اسی طرح نامختونوں کو سننا اس کے سپرد ہوا. کس کے دوبارہ پڑھیے, کس کے سپرد ہوا؟ جی میں دیکھتا ہوں. لیکن برعکس اس 7ویں 8ویں آیت. جی میں نے صرف 7ویں. ہاں جی 8ویں بھی پڑھے. چلے میں پڑھتا ہوں. لکھا ہے لیکن برعکس اس کے کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جس طرح مختونوں کو خوشخبری دینے کا کام پطرس کے سپرد ہوا, اسی طرح نامختونوں کو سنانا اس کے سپرد ہوا, یعنی اس کے مطلب پولوس کے. 8ویں آیت, کیونکہ جس نے مختونوں کی رسالت کے لیے پطرس میں اثر پیدا کیا, اسی نے غیر قوموں کے لیے مجھ میں بھی اثر پیدا کیا. اب دیکھیے یہاں پر 2 شخصیات ہیں, 2 لوگ ہیں, 2 طرح کی خدمت ہے, 2 طرح کے لوگ ہیں, 2 طرح کے اثر ہیں, لیکن ایک ہی خداوند ہے. اچھا دیکھیے میری بات سنیں. پطرس کو زمینی خدمت میں بلایا گیا. پولوس کو جو ہے وہ آسمان سے یسوع مسیح ظاہر ہوا اس پر, اور زندہ آفٹر ریزوریکشن جو ہے وہ آفٹر اسینشن جو ہے وہ پولوس پر ظاہر ہوا. یہ فرق ہے. پھر ان دونوں کے بلاوے فرق ہے. ان کو یہودی قوم کے لیے بلایا گیا اور اس کو غیر قوموں کے لیے بلایا گیا. اچھا, اس میں خدا نے اثر پیدا کیا اور اس میں بھی خدا نے اثر پیدا کیا. اچھا, تو یہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یروشلم میں رسولوں نے جان لیا کہ خدا نے جس طرح دائرہ لگائے پطرس کو. کہاں جان لیا؟ یروشلم میں. ان کو انڈرسٹینڈنگ ملی کہ یہودیوں کو خوشخبری سنانے کے لیے مقرر کیا جیسے پطرس کو, اسی طرح پولوس کو کسی استقاق کے بغیر فضل سے نامختون یعنی غیر قوموں میں منادی کرنے کے لیے مقرر کیا. نامختون سے مراد غیر قومیں تھی. دونوں شخص ایک ہی خوشخبری کی منادی کرتے تھے. ہلیلویا. ایک ہی یسوع کو مانتے تھے, ایک ہی طرح کی خوشخبری کی منادی کرتے تھے. کیسی زبردست بات ہے. حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ ان کی خدمتیں دیکھیں, ان کے بلاوے دیکھیں, ان کی ٹائمنگ دیکھیں تو وہ سب فرق ہے. اثر دیکھیں وہ فرق ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا یسوع ایک ہے, ان کی خوشخبری ایک ہے, اور دونوں کی خدمت کے اندر کیا ہے؟
اثر ہے. لیکن خصوصیت سے الگ الگ قوم کے درمیان یہ کیا کر رہے تھے؟ کام کر رہے تھے. تو یہ اس 7ویں اور 8ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا بلاتا ہے اور کس طرح اثر رکھتا ہے اور کس طرح خدا جو ہے خدمت دیتا ہے. تو خدا کی شکر گزاری کرے کہ آپ جس بھی بلاوے میں بلائے گئے ہیں، لیکن ہمارا یسوع ایک ہونا چاہیے، ہماری تعلیمات ایک ہونی چاہیے اور ہمارا بلانے والا ایک ہونا چاہیے. تو باقی دیکھیں پطرس اور پولس اور ان کا کام اور یہ الگ تھے، قومیں الگ تھی، لیکن خداوند یسوع مسیح اور اس کی تعلیمات ایک تھی. ہیلیلویا. سوائے 9ویں اور 10ویں آیت کو دیکھیں. جی پڑھ دیجیے. اور جب انہوں نے اس توفیق کو معلوم کیا جو مجھے ملی تھی تو یعقوب انہوں اچھا یہ کن کی بات کر رہا ہے؟ رسولوں کی بات کر رہا ہے، یروشلم کے لوگوں کی بات کر رہا ہے کہ انہوں نے جان لیا تھا کہ جیسے پطرس کو خدا نے اپنی یہودی قوم کے لیے بلایا تھا، ویسے پولس کو غیر قوم کے لیے بلایا. اب یہاں پر وہ اور بتاتا ہے رسولوں کے بارے میں. کیا جی دوبارہ پڑھیے. اور جب انہوں نے اس توفیق کو معلوم کیا. ہاں انہوں نے، یعنی کہ ان رسولوں کی بات ہو رہی ہے، سچے رسولوں کی بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے اس توفیق کو معلوم کیا. کس توفیق کو جی؟ جو مجھے ملی تھی. ہاں. تو یعقوب اور کیفا اور یوحنا نے جو کلیسیا کے رکن سمجھے جاتے تھے مجھے اور برنباس کو دینا ہاتھ دے کر شریک کر لیا تاکہ ہم غیر قوموں کے پاس جائیں اور وہ نامختونوں کے پاس، اور صرف یہ کہا کہ غریبوں کو یاد رکھنا، مگر میں خود ہی اس کام کی کوشش میں تھا. آمین. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے معلوم کیا. انڈر لائن کر دیجیے اس بات کو، معلوم. اور یعقوب اور کیفا اور یوحنا جو کہ کلیسیا کے رکن ستون مانے جاتے تھے. کون کون؟ یعقوب، یوحنا اور پطرس. کیفا پطرس کو کہا جاتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ معلوم کیا، اور خدا پولس کے ذریعے سے کام کر رہا ہے یہ معلوم کیا. اور یہ معلوم کیا کہ پولس جو ہے وہ خداوند کی طرف سے بلایا گیا ہے. چنانچہ انہوں نے پھر کیا کیا؟ پولس اور برنباس کو دائنا ہاتھ دے کر اپنی رفاقت میں شریک کر لیا. ہیلیلویا. دیکھیں میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے. خدمت کے ساتھ ساتھ ہم کئی دفعہ کئی لوگوں کو شامل کر لیتے ہیں، لیکن شاید ان کی تعلیمات، ان کے رویے، ان کی چیزیں شاید وہ جسمانی ہوتے ہیں، نفسانی ہوتے ہیں، یا جیسے اور تعلیمات جو ہے ان کی زندگی کے اندر ہوتی ہے. تو پہلے جو ہے ہمیں معلوم کرنا چاہیے. تو دیکھو یہاں پر لکھا ہے، ذرا پڑھ دیجیے آیت کو پھر سے. 9ویں 8ویں آیت، سوری ہاں 9ویں 10ویں آیت کو جی. اور جب انہوں نے اس توفیق کو معلوم کیا. اچھا سنا، اپنے توفیق کو بھی کیا کیا؟ معلوم کیا، اور اس کی تعلیمات کو بھی معلوم کیا. یہ سارا کچھ ہم نے دیکھا. اور اس کے بلاوے کو بھی معلوم کیا. مثال کے طور پر جب ہم نے پچھلی آیتوں میں دیکھا تو انہوں نے اس کی تعلیم کی تصدیق کی کہ پولس جو ہے ٹھیک تعلیم دے رہا ہے. پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں 7ویں 8ویں آیت میں تو وہ اس کے بلاوے اور خدمت اور اثر کو بھی انہوں نے معلوم کیا. اور اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے کیا معلوم کیا؟ پڑھیے. جو مجھے ملی تھی. کیا؟ توفیق کو جو ہے نا، تو کتنے نے معلوم کیا؟ لیڈرز نے. لیڈرز کون تھے؟ یعقوب، کیفا اور یوحنا. کلیسیا کے یہ رکن اور ستون جو ہے یہ مانے جاتے تھے. تو خدا نے پولس کو انہوں نے معلوم کیا اس توفیق کو کہ خدا نے اس کے ذریعے سے کام کر رہا ہے اور خدا نے اس کو یہ توفیق دی ہے. چنانچہ انہوں نے کیا کیا؟ برنباس کو اور پولس کو دائنا ہاتھ دے کر. ہیلیلویا. اب یہاں پر ذرا بات کو سیکھیے گا. دائنے ہاتھ کی بائبل مقدس میں پوری ایک تعلیم ہے. تو جب یہ دائنے ہاتھ سے مراد یہ تھا کہ جنجتے آپ سدھے سن تو انہوں نے سدھے ہی لوگوں کی کتاب ویلکم کیا. اور دائنا ہاتھ دے کر سے مراد یہ بھی تھی کہ مضبوط طریقے سے، اور جس میں کوئی شک، کوئی شکوک، کسی بھی طرح کی کوئی چھوٹا بڑا نہیں، کسی بھی طرح کا کمتر کوئی خیال نہیں، مضبوطی سے
کیا کیا؟ دائنا ہاتھ دے کر، یعنی اپنی رفاقت میں شریک کر لیا۔ اب شریک کہتے ہیں برابر کے پارٹنر کو، مطلب کسی بھی طرح سے شراکت کر لینا اور ہم پلہ ہو جانا اور اپنے میں شریک کر لینا، تو یہ انہوں نے کیا سو تاکہ وہ غیر قوموں میں انجیل کی منادی کرے۔ سو یہ کوئی ضابطہ مخصوص یا آرڈیننس نہیں تھا، بلکہ انہوں نے کمال محبت سے خدا پولوس کی خدمت کو تسلیم کیا۔ دائنا ہاتھ اس بات کو ثابت کرتا ہے، شریک کرنا اس بات کو ثابت کرتا ہے، اور پیچھے کچھ چیزیں ہیں، تعلیم کو جانا، بلاوے کو جانا، اثر کو جانا اور توفیق کو معلوم کیا، تب انہوں نے سیدھا ہاتھ سے اس کو اپنے ساتھ کیا کیا؟ شریک کیا۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں خداون جو ہمارے داہنی ہاتھ ہمارا صاحبان ہے، خداون نے کہا دائنے ہاتھ میں چال ڈالو، اور خداون نے کہا کہ یہ جو میری بادشاہی کے لوگ ہیں وہ دائنی طرف آ جائیں۔ تو آج رسول بھی پولوس کو کیا کرتے ہیں؟ دائنے ہاتھ سے لیتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ سیدھے ہیں اور آپ مسیح میں سادے ہیں اور سیدھے ہیں، اور سادے سے ہرگز مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کچھ اور لیں، یعنی کہ آپ کے اندر کوئی ریاکاری یا کوئی ایسا کام جو خدا کے کلام کے خلاف ہے نہیں ہے، تو آپ نے ویسے ان کو لیا اور شریک کر لیا اپنا۔ اور اس کی کیا تھی؟ محبت، کمال محبت اس بات کا ثبوت تھی کہ خدمت میں اس کو تسلیم کیا۔ انہوں نے صرف ایک مشورہ ان کو دیا تھا، برنباس اور پولوس کو صرف ایک مشورہ، وہ سنیے کیا تھا کہ بھئی تسی غریبوں کو یاد رکھیں۔ کس کو یاد رکھیں؟ غریبوں کو۔ کہ میں تو پولوس کہتا ہاں میں خود ہی اس کام کی کوشش میں تھا، چلو کہتا تسی بھی کہہ رہے ہو کہ چلو میرے دل دے اندر بھی سی، تو یاد رکھیے اب کیسی خوبصورت بات سے یہ 10ویں آیت ختم ہوئی ہے کہ غریبوں کا بھی خیال رکھیں۔ تو ضرور ہے کہ ہمارے کلیسیا کے اندر ایماندار بھائی بہنیں بیوہ جو بھی کمزور ہے، تو ہمیں چاہیے ہم اس کو یاد رکھیں۔ یہ خدمت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جہاں پر ہم 10واں حصہ دیتے ہیں۔ اگر آپ کرنتھیوں کے خط کو پڑھیں تو 9ویں باب میں میں نے پڑھایا ہے، مارننگ ٹائم میں بھی، چرچ میں بھی۔ تو خدا آپ کو مختلف طرح کی توفیق دیتا ہے، 10ویں حصے کی بھی، شکر گزاری کی بھی، اور غریبوں کو دینے کے لیے بھی۔ تو یہ مختلف پارٹس ہیں، یہ ایسا نہیں خدا کرتا کہ آپ اپنا 10واں حصہ اٹھا کر تو آپ اس سے کمائی کریں، غریبوں کو دیں اور خداوند کے گھر کو بھوکا کر دیں۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں۔ بنیش کے ساتھ مل کر آج کے کلام کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، ان باتوں کے لیے جن کو ہم سیکھ رہے ہیں۔ آئیں خدا کی شکر گزاری کریں، آپ کے لیے، آج کی صبح کے لیے، آئندہ آنے والے دنوں کے لیے خدا کے حضور سے برکت چاہیے۔ خداوند کی شکر گزاری کریں گے۔ قدوس ہے مہربان زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید اور تیری شکر گزاری کرتی اس پل کے لیے، اس وقت کے لیے، آج کی صبح کے لیے۔ خداوند خدا میں تیرا شکر ادا کرتی اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیتی۔ اے خداوند خدا، آج پورے دن کو اے خداوند خدا ہم تیرے پاک لہو میں ڈش کرتے ہیں، جو کچھ کرے، جو کچھ سوچے، تیری روح اور تیری ہدایت سے کرے۔ اے خداوند خدا تو ہمیں فضل، حکمت، دانائی عطا کر۔ اے خداوند خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہم تیری برکت چاہتے ہیں، ہم تیرا روح چاہتے ہیں، ہم تیرا ابر چاہتے ہیں۔ اے خداوند خدا اپنے جلال کو اے خداوند خدا ہماری زندگیوں پر نازل کر۔ اے خداوند خدا ہم تیری برکت چاہتے ہیں، ہم تیرا رحم چاہتے ہیں آج کے کلام کے لیے، اس خوبصورت وائس کے لیے۔ اے خداوند خدا میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ اے خداوند خدا تو نے ہم سے صبح سویرے کلام کیا، اور اے خداوند خدا تو ہمیں بھی فضل دے کہ ہم اے خداوند تیری کلام کی خدمت کر سکیں غیر قوموں میں۔ اے خداوند خدا تیرے کلام کو پھیلا سکے۔ اے خداوند خدا تو ہمیں برکت دے۔ اے خداوند خدا تو ہمارے ایمان کو مضبوط کر، ہمارے ایمان کو بڑھا کہ اے خداوند خدا ہمارا ایمان صرف اور صرف یسوع مسیح پر ہے۔ اے خداوند خدا وہ راحت اور زندگی ہے۔ اے خداوند خدا ہم تیرا شکر
शुक्र अदा करते हैं। हम ए खुदावंद खुदा तेरी बरकत स्टीफन चाहते जॉन हैं। के लिए ए खुदावंद खुदा सलाम तेरी उसके घराने बरकत के लिए हमारी बरकत जिंदगियों पर आकर ठहरे। ए खुदावंद खुदावंद अब्राहम खुदा ताहिर के तेरा घराने के पाक लिए रूह बरकत हमारी जिंदगियों पर गहरे खुदावंद तौर मिल्का पर अय्यूब काम के करे। घराने ए उसकी खुदावंद जिंदगी खुदा पर तेरा हम कुदरत तेरी वाला शुक्र हाथ गुजारी करते हैं। हम सारा पास्टर इज्जत बाबर और की जलाल खान के लिए तुझे तेरी देते हैं। बरकत चाहते हम हैं। तेरी रबाला बरकत का चाहते शदा हैं। रबाला बस का है बाप तू आज हमें भी शुभ मुझ फजल पर दे, अपने हमें भी घराने पर हिकमत दे, खुदावंद हमें भी हमें दनाई दे, कलाम की अपने बात में कलाम की सच्चाई में ए आगे खुदावंद बढ़ने खुदा समझ दे, अपने कलाम को हमारी जिंदगियों पर नाजिल कर, अपने कलाम की गहरी बातों को हमारे दिलों पर, हमारी सोचों पर, हमारे ख्यालों पर ए खुदावंद नाजिल कर, ताकि हमारा सोचना, हमारा उठना, हमारा बैठना ए खुदावंद सिर्फ और सिर्फ तेरे कलाम के लिए हो। ए खुदावंद खुदा हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं, हम तेरी बरकत चाहते हैं। ए खुदावंद तेरा पाक लहू चाहते हैं। ए खुदावंद जितने बेटे बेटियां भाई बहन बुजुर्ग हमारे साथ ऑनलाइन है, ए खुदावंद खुदा इन जिंदगियों के लिए ए खुदावंद खुदा मैं तेरी शुक्र गुजारी करती हूँ, जो हर रोज सवेरे उठकर ए खुदावंद तेरे कलाम को सुनते हैं। ए खुदावंद खुदा इस फजल के लिए, इस तौफीक के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ, तेरी शुक्र गुजारी करती हूँ इन जिंदगियों के लिए। ए खुदावंद खुदा तेरी बरकत आए इनके घरानों पर, इनके बच्चों पर, इनकी सोचों पर, इनके ख्यालात पर। ए खुदावंद खुदा तेरी बरकत आए। ए खुदावंद खुदा जितनी दुआएं रिक्वेस्ट है ए खुदावंद तेरे बहन भाइयों ने ए खुदावंद तेरे बंदा को दी है, उन नाम बनाम पर हम तेरे पाक लहू को चाहते हैं। अपने जलाली हाथ को बढ़ाकर इन जिंदगियों को छू और इन्हें बरकत दे। और ए खुदावंद हर तरह की मायूसी, लाचारी, उदासी, परेशानी, दुख, बीमारी यीशु के नाम से छोड़े इन बंदों को। ए खुदावंद खुदा मैं तेरी बरकत चाहती हूँ। ए खुदावंद कलीसिया के लिए, ए खुदावंद हर एक घराने के लिए तेरी हजूरी में ए खुदावंद बरकत की दुआ करती हूँ। हर एक जिंदगी को ए खुदावंद खुदा हम तेरे पाक हाथों में देते हैं। अपने जलाली हाथ को बढ़ाकर ए खुदावंद खुदा तो इन जिंदगियों को छू ले और इन्हें बरकत दे दे। तेरा पाक लहू चाहती हूँ। ए खुदावंद खुदा तेरी बरकत आकर ठहरे। जितनी मीटिंग्स हुई हैं उनके लिए, जितने ए खुदावंद बपतिस्मे हुए हैं ए खुदावंद उनके लिए मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। उन बेटे बेटियों के लिए ए खुदावंद जिन्होंने ए खुदावंद तुझ पर ईमान लाकर ए खुदावंद तेरे कलाम को पूरा किया है, उन जिंदगियों के लिए ए खुदावंद खुदा मैं तेरी बरकत चाहती हूँ, तेरा पाक लहू चाहती हूँ। ए खुदावंद खुदा हर एक चीज पर तेरी बरकत आकर ठहरे। इसी तरह तेरे बंदा को ए खुदावंद खुदा हम तेरे पाक हाथों में देते हैं। अपने जलाल, अपनी कुव्वत, कुदरत को नाजिल कर। अपने बंदा पर अपने कलाम के गहरे भेद नाजिल कर। अपने कलाम के गहरे मुकाशफात उसकी जिंदगी में खोल। ए खुदावंद खुदा तेरी बरकत आकर ठहरे, तेरा मसा आकर ठहरे, तेरी कुदरत आकर ठहरे। मेरे घराने को छू और मुझे बरकत दे। ए खुदावंद मेरे घराने पर ए खुदावंद तेरी बरकत आकर ठहरे। ए खुदावंद खुदा तेरा पाक लहू चाहती हूँ। ए खुदावंद हमारी जिंदगियों से ए खुदावंद खुदा सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। तेरी बरकत चाहती हूँ। तू छू और बड़ी बरकत दे। यीशु के नाम से ये दुआ मांगती और पा लेती हूँ। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए खुदावंद की इसका भी दुआ कहें। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं तो हमें कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। खुदा बाप, बेटे, रूह कुछ की बरकत दुनिया के तमाम मुकद्दसीन हाज़िर जमायत घर खानदान जिंदगियों के साथ अब्दुल आबाद हो।